बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां पकड़ ली हैं और ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस पर मिन अमल करने का फैसला कर लिया है और इलेक्शन कमीशन सदर मुमलकत और गवर्नर KPK को मुशावरत के लिए ख़त लिख रहा है। इससे पहले सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया था तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब इलेक्शन कमीशन खुद सदर को और गवर्नर को तारीख के लिए ख़त लिख रहा है। ज़रा ये कहते हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शन की जो मुमकिन तारीख है वो ईद उल फितर के बाद होगी, यानी रमज़ान के बाद ही इलेक्शन होंगे और इंतखाबी शेड्यूल के लिए 54 दिन का अरसा दरकार होता है, तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए अपने मुतल्लिका विंग्स को हदायत जारी करे। आज एक फिर अहम इजलास होगा जिसमें और चीज़ें भी तय की जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को लेटर लिखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए वफाक से 30 अरब रुपये के फ़ंड का मुतालबा कर रखा है, जो इससे पहले वजारत ख़जाना ने इस पर इनकार किया था कि उनके पास इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर फंड्स नहीं है। एक और बड़ी अहम खबर ये है और वो खबर है रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब के हवाले से। उनके फ़ोन का फ्रांसिक करा लिया गया है और FIA के ज़राए कहते हैं कि उसमें बहुत अहम शवाहद मिले हैं और उनके बाज़ साबिक़ फ़ौजी अफसरान से ताल्लुकात के हवाले से भी कोई डिटेल सामने आई है और जनरल फैज़ हमीद के साथ उनके भी ताने बाने मिल गए हैं और ये बताया गया कि पिछले दौर हुकूमत में जो साहब हुकूमत चलाते रहे कर्नल रिटायर्ड वसीम, उनके साथ भी उनके बहुत ही करीबी रवाबत थे। तो इनकी कुछ डिटेल सामने आई है और इसके साथ ही उनकी एक तस्वीर भी हवालात के अंदर वायरल हो रही है, जहां वो हवालात के अंदर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर किसने जारी की? क्या ये तस्वीर पुलिस ने खुद खींच के जारी की या किसी और ने जारी की? उसका मकसद क्या था और उसके बाद वो पैगाम किसको दिया जा रहा है, किसको लिया जा रहा है? तो जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ डिटेल्स और उनका जो फोरेंसिक रिपोर्ट है मोबाइल फ़ोन की, उसके हवाले से जो ज़राए ने बताया वो आपके साथ जिक्र करेंगे। इसके अलावा दो बड़ी अहम खबरें हैं कि एक खबर तो ये कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर कोई हमला हुआ था 24 फरवरी को या कोई ऐसा मामला था जिसकी बाद अब हुकूमत ने उसको बड़ा सीरियस लिया हुआ है और उस पर एक GIT बना दी गई है और बड़ी हाई फाई GIT बनाई गई है। ज़राए कहते हैं कि रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट पर 24 फरवरी को एक वाक़या पेश आया था जब वज़ीर-ए-आज़म लाहौर आने के लिए पुराने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके मोटरकैड को एक गोली आकर लगी। ज़राए कहते हैं कि वहाँ पे फायरिंग हो रही थी और वो शदीद किस्म की फायरिंग थी और कुछ गोलियाँ वज़ीर-ए-आज़म के कानवॉय में शामिल गाड़ियों को लगी और एक आध गार्ड भी ज़ख्मी हुआ। अब मुतज़ाद इतलात है इस बारे में कि इसमें जो एक्चुअली क्या अटैक हुआ था या हवाई फायरिंग थी, इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। उस वक़्त फ़ौरी तौर पर 3-4 थानों की पुलिस और वो जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। ज़राए कहते हैं कि 24 फरवरी को रावलपिंडी में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बसंत मनाई और उसमें हवाई फायरिंग की गई। उस हवाई फायरिंग के नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो इंतज़ार में गाड़ियां एयरपोर्ट पर खड़ी थी उनको फायरिंग उनके ऊपर गोलियां लगी। लेकिन चूँकि मामला बड़ा संजीदा नोयत का था तो वज़ीर-ए-आज़म की जो फ़्लाइट है लाहौर की वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। तो अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यानी इसके ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि GIT बनाई जाए और इसकी सरबराही एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद करेंगे और इस GIT में पुलिस, ISI, IB और महकमा दाखिला के अफसरान शामिल किए जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। ये सिर्फ हवाई फायरिंग का मामला नहीं है और शायद ये भी मामला नहीं कि 24 फरवरी को रावलपिंडी में कोई हवाई फायरिंग हो रही थी। मामले की संजीदगी इससे कहीं ज़्यादा है और ये GIT की फॉर्मेशन बताती है कि ये मामला इतना आसान नहीं। प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है और उनकी आमद और रवानगी के मौके पर जहाँ से उन्होंने आना जाना होता है बहुत सख्त और बहुत हसास किस्म की सिक्योरिटी होती है, जैमर्स तक लगाए गए होते हैं। इसके बावजूद उनकी गाड़ी के ऊपर अगर कोई गोली बुलेट लगी है उनकी गाड़ी पर या उनके काफिले में शामिल किसी गाड़ी पर, तो ये बहुत संजीदा नोयत का मामला है
یہ کچھ دن قبل 24 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری خبر وہ مریم نواز صاحبہ کی سکر کی ایک عدالت میں طلبی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سکر نے انہیں 10 مارچ کو طلب کیا ہے۔ مریم نواز کے خلاف ایک یعنی درخواست ہے اور ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے سکر کی ایک تھانے میں، اور یہ کہا کہ انہوں نے اداروں کی تضحیق کی ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایس ایس پی سکر کو طلب کیا ہے۔ پی ٹی آئی سکر کے ضلعی صدر ظہیر بابر نے مقدمہ درج کرانے کی درخواست کی تھی اور درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ مریم نواز نے اپنے جلسے میں اداروں کے خلاف بات کی یا بغاوت اور اکسانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس معاملے میں سکر جہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی سربراہ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو جانا یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے خلاف ہائی پروفائل بندے کے خلاف مقدمہ درج کرانے سے پہلے پولیس جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے اجازت لیتی ہے، اور بعض یعنی ان کے بھی جو یعنی پولیس اگر وزارت داخلہ کے ماتحت ہے تو وہ بھی اپنے سربراہان سے اجازت لیتی ہے۔ تو سندھ پولیس بھی سیدھی سیدھی رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، لیکن سندھ کے اندر بھی صوبائی داخلے کا محکمہ ہے، اور وہاں پہ جو داخلہ کے جو منسٹر ہیں ان کے نالج میں لا کر ہی ایف آئی آر درج کی گئی ہوگی، جس کے بعد اب انہیں عدالت نے بلا لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر کویشچن مارک آ گیا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا یعنی اس کے اندر کوئی بدنیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے مریم نواز کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو جائے۔ تو یہ بڑا ہی ایک حیران کن سا معاملہ ہے۔ دوسری حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت شاید یہ بھی چاہتی ہے کہ عدالتیں انہیں کسی معاملے میں نااہل کر دیں، انہیں سزا دیں، ان کو کسی مقدمے کے اندر کنوکٹ کر دیں، انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ خواہش لگتی ہے، کوئی ارادہ نہیں لگتا، کیونکہ ارادہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے، اور وہ ابھی تک حکومت نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا جس سے لگے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسرے خاص اب ہے، ان کو بھی خوف ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جو اپنے اوپر دوسرے خاص صاحب کو خطرہ لاحق ہے۔ خاص صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میری جان کو بہت خطرات ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ راولپنڈی میں جب میں پیش ہوا تھا تو پولیس سیکورٹی نہیں دے رہی تھی، وہ چلی گئی تھی، تو میرے لوگوں نے مجھے سیکورٹی دی اور میری جان کو خطرہ ہے۔ خاص صاحب کو لگتا ہے کہ شاید سمجھ آ گئی ہے یا ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ وہ جتنا خود کو خطرے میں ظاہر کریں گے ان کے لوگ اتنے ہی زیادہ ان کے گرد مضبوط حصار بنائیں گے۔ تو خاص صاحب کا یہ بیانیہ ان کے ووٹر اور سپورٹر نے بائی کر لیا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور وزیر آباد حملے کو بھی لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کو جان سے مارنے کے لیے تھا، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یا انہوں نے اپنے اوپر خود کوئی اٹیک نہیں کرایا، جبکہ بہت سے ابھی بھی اس کے اوپر ifs اینڈ بٹس ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر آباد کا حملہ یہ خود ساختہ ہے، اور لیکن اگر یہ حملہ ہوا بھی ہے تو یہ حملہ جو ہے وہ کوئی پلاننگ کے تحت، یعنی اس میں کوئی بڑی طاقت شامل نہیں ہے، یہ کسی شخص کا انڈیویجول فیل ہے جس کو عمران خان نہیں مانتا، اور ان کے لوگ یہ بائی کر چکے ہیں کہ یہ انہیں قتل کرنے کی سازش تھی اور اس میں بڑی طاقتیں انوالو تھیں، اور یہ حملہ ایک بار پھر ہو سکتا ہے۔ اس لیے خان صاحب نے خود کو ایک یعنی کچھ عرصے کے لیے زمان پارک میں محصور رکھا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی ٹانگ اتنی زیادہ ڈیمیج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے تو اس لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تاثر دینے میں کامیاب رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے باہر نہیں جا رہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ احتیاط کر رہے ہیں۔ ورنہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی ٹانگ کا جو پلستر ہے ان کی موومنٹ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو چیئرمین تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک تو انہوں نے اپنی تحریک جو جیل برو تحریک تھی اس کو بند کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور اب انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے سے الیکشن مہم چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد مجھ پر حملہ ہوا، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر حملے کا خطرہ ہے، مجھے اور ارشد شریف کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، اور جس نے مجھے گولیاں ماری اس کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اور مجھے جو ہے عدالتوں میں بلایا جاتا
تو میں نے ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی کہ مجھے کون قتل کر سکتا ہے. تو انہوں نے تو اب عمران خان کا جو بیانیہ سیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. جو بھی انہوں نے بیانیے اختیار کیے وہ سارے کے سارے فلاپ ہو چکے ہیں. اور آخری جو ان کا بیانیہ تھا کہ جیل برو تحریک ہم چلائیں گے اور لوگوں کا خوف دور ہوگا، وہ بھی ناکام ہو گیا. اور ان 5 دنوں میں تقریباً کوئی 125 کارکن گرفتار ہوئے اور ان میں کچھ اہم رہنما شامل ہیں. لیکن وہ ناکامی جو ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے فیس سیونگ دے دی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جب ایک طویل دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، سانحہ APMS اور آرمی پبلک اسکول والا. اس کی وجہ سے ان کو فیس سیونگ مل گئی تھی، ایک نکلنے کا راستہ مل گیا تھا. تو اب جیل برو تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے جس پر ان کے لوگ خوشیاں منائیں. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی طرح ایک فیصلہ آیا ہے جس میں جو فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا اور خوشیاں منانا شروع کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل تو فیصلہ اس کے خلاف آیا. تو اس وقت PTI خوشیاں منا رہی ہے اور جو حکومتی کیمپ ہے وہ ظاہر ہے وہ دوسرے اینڈ پہ ان فیصلہ ان کے خلاف آیا لگتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ 3-2 سے آیا. وہ جواز یہ دے رہے ہیں کہ فیصلہ 3-2 سے نہیں آیا بلکہ 4 ججز اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں، اس کو نوٹس کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں. تو وہ اپنی توجہ دے رہے ہیں. تو یہ کچھ دنوں کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایکچولی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس پہ جو حکومتی کوارٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہوگا. بڑے وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. اس کے ان کے پاس بڑے ٹھوس دلائل بھی ہے اور فیصلے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوپ ہولز ہیں جن کی وجہ سے فیصلہ واپس عدالتوں میں جائے گا اور حکومت نہیں لے کے جائے گی بلکہ وہ لوگ لے کے جائیں گے جو اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب آپ نے فیصلہ تو یہ دیا تھا، اب اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. الیکشن کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ ہے مردم شماری. تو آج سے فوج اور نیم فوجی ادارے ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں اور تقریباً 81,000 سول اور آرم فورسز کے لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری کریں گے اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ 15 مارچ تک جاری رہے گا. یہ تقریباً 1 مہینے کا پروسیس ہے. 1 مہینے کے بعد حلقہ بندیوں کا کام شروع ہوگا جو اصل کام ہے. ان حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن ہونے ہیں اور یہ مردم شماری مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی اس کے تحت ہو رہی ہے. تو ایک یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے الیکشن کو 90 روز میں کرانے کی. تو یہ دونوں مرحلے یہ حکومت کے پاس یہ ایج ہے کہ وہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا جواز عدالت کے سامنے رکھے اور بتائے جی ان 2 کے بعد جو کم سے کم وقت بچتا ہے وہ یہ ہے اور ہم فلاں طریقوں الیکشن کرا رہے ہیں. تو یہ ایک اس کے اندر جو نیا پہلو آیا ہے اس کی وجہ سے تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو بڑی خبر یہ کہ FIA نے جنرل ٹیڈ امجد شعیب کے موبائل فون کا فرانزک مکمل کر لیا ہے اور ان سے رابطے میں کون کون تھا، کس سے کیا بات ہوئی، اس کی اہم تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے قریبی رابطے میں ایک ہی نوعیت کی مہم چلانے والے شامل ہیں. یعنی عمران خان صاحب کا وہ نیٹ ورک جو کہ منفی پروپیگنڈا کرتا ہے یا ان کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے، وہ ایک مکمل نیٹ ورک ہے جس میں بہت سے صحافی بھی شامل ہیں اور بہت سے ایکس فوجی بھی شامل ہیں. ان میں جنرل امجد شعیب کا نام بھی شامل ہے. جنرل امجد شعیب کے موبائل فون فرانزک انکشافات یہ بتاتے ہیں کہ وہ PTI کے منفی پروپیگنڈا کا ایک اہم ٹول ہیں. PTI رہنما اسد عمر علی زیدی، عثمان ڈار، فواد چودھری، شبلی فراز، زرتاج گل، فرح حبیب اور غلام سرور، یہ تمام لوگ جنرل امجد شعیب کے واٹس ایپ حلقے میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ لندن میں بیٹھ کر پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور فوج کو بدنام کرنے والے عادل راجہ، ان کا بھی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے ساتھ خاصا تعلق ہے اور ان کی واٹس ایپ چیٹ میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں موضوعات اور خاص اینگل کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ پروگرام کرنا بھی شامل ہیں اور بہت سے اینکر پرسن بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو ان کے ساتھ چینل کے موضوعات پر مشاورت کرتے تھے. یعنی ایک خاص ایجنڈے کے تحت وہ پروگرام کرتے تھے اور یہ ایجنڈا جو ہے وہ انہیں
کچھ مشہور اینکر اور وہ جو نیٹ ورک ہے عمران خان صاحب کا وہ فراہم کرتا تھا، جس میں اب جنرل امجد شریف پر تو الزام یہ ہے کہ انہوں نے ریاست اور ادارے کے خلاف من گھڑت الزامات لگائے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جو فوجی سرکل ہے، جو ان کا اپنا سرکل ہے جس میں ان کے جو اہم رابطے ہیں، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں اور ان کے دستِ راست کرنل ریٹائرڈ لیاقت بھی شامل ہیں۔ یہ واٹس ایپ پر مسلسل رابطے میں تھے، اور یہ پچھلے دور حکومت سے اب تک رابطے میں چلے آ رہے، اور کرنل لیاقت کے ذریعے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور کرنل لیاقت وہ ہیں جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ پچھلے دور حکومت میں حکومت وہ چلاتے تھے اور اپوزیشن کے اراکین کو قابو میں رکھتے تھے۔ سینٹ الیکشن میں ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ایک ریٹائرڈ کرنل اسمبلی چلاتا ہے، اور یہ وہی کرنل ریٹائرڈ لیاقت ہے جنہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ تو یہ بھی ریٹائرڈ جنرل امجد شریف کے قریبی حلقے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ تو جنرل امجد شریف نے 2 یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں جن پر وہ مطلب مختلف قسم کی خبریں اور اپنا پروگرام اور اپنا تجزیہ اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک خبر چلائی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کی حوالے سے خبر چلائی تھی کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور دورہ قطر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رابطے ہوئے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ روابط کی خبر انہوں نے چلائی، اور اس جھوٹی خبر پر ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا، ان کی پیشی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس خبر کے جھوٹی ہونے کا اعتراف کیا اور یہ کہا جی کہ اس خبر کو واپس لے رہے ہیں، اور چونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو چونکہ ریٹائرڈ اعلیٰ افسر ہے فوج کے، تو ان کے جو ماضی میں ان کے اوپر جو کیسز ہوئے یا ان کی پوچھ گچھ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدد ان کی اس وقت جنرل باجوہ نے ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پہلے وہ فوج کے لیے کام کرتے تھے، ان کے لیے ان کی ترجمانی فرماتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ایک سیاسی جماعت کے ٹول بن گئے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ٹول بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ تو 26 فروری کو انہیں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، اور ان کی جو ہے اس سے پہلے جو ایف آئی نے طلبی کی تھی، تو ان کا موبائل فون جو ہے وہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ طلبی سے پہلے جنرل صاحب نے اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا صاف کر دیا تھا، لیکن فورینسک میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ یہ 8 فروری کو انہیں ایف آئی اے نے بلایا تھا، گرفتار انہیں 26 فروری کو کیا گیا۔ تو اس سے جو ہے یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس حوالے سے بہت ہی اہم معلومات حاصل ہوئی ہے، اور سب سے اہم معلومات وہ ہیں کہ جس کے بارے میں حکومت اس خدشے کا اظہار کرتی رہتی ہے کہ جنرل فیض کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں یا ان کی جو باقیات ہیں وہ ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ حکومت کو چلنے نہیں دے رہی۔ اور اس طرح جنرل امجد شریف کے حوالے سے بھی یہ ایک یعنی الزام سامنے آیا کہ ان کے وہ بھی اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پر تو میں بھی جانتا ہوں جنرل امجد شریف صاحب کو، ہم نے کبھی یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ کسی قسم کی منفی ایکٹیویٹی میں انوالو رہے ہوں، اور لیکن وہ پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ ہیں اور پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پی ٹی آئی کے قریب ہے۔ وہ شاید سمجھتے ہیں نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے قریب ہوں گے، لیکن ان کے اس طرح ان لوگوں سے روابط کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک منظم طریقے سے اپنا وہ جو پروپیگنڈا مہم ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شریف کی دوران خلاصہ ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور وہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے اس میں افسوس ہوتا ہے کہ وہ پاک فوج کے ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور ایک بزرگ آدمی ہے، اور وہ حوالات میں کھڑے ہیں، لیکن جو ریاست ان کے حوالے سے معلومات فراہم کر رہی ہے وہ ان کو وہ زیادہ یعنی ایسی معلومات ہیں کہ جس کی بنیاد پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سمجھدار شخص جو کہ ادارے کے بڑا اہم افسر رہا ہے، وہ ادارے کے اوپر ہی یعنی الزامات لگا رہا ہے محض ایک سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن کر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ روز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شریف کے خلاف مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر جو اعتراضات لگے تھے وہ برقرار رکھے، لیکن ان کی تصویر کا وائرل ہونا بہت سے سوال کھڑے کر رہا ہے کہ یہ تصویر وائرل کرنے کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے جب کوئی آدمی زیر حراست ہو
اور اس کی اس طرح کی تصویر آئے تو پھر جو اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو ماننے والے ہیں یا ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، گروپ ہے، وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کے اوپر خاصے ہی غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، خاصا ریئیکشن ہے۔ تو ان کی تصویر جاری کرنے کا مقصد صرف یعنی یہ کنٹروورسی کریٹ کرنا تھا کہ ان کے اوپر کوئی بہت یعنی ایک بزرگ شہری کو قید میں رکھا گیا اور ریاست بہت ظلم کر رہی ہے۔ تو یہ تاثر جو ہے وہ اب اگر یہ پولیس نے تصویر جاری کی ہے تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور کسی اور نے جاری کیا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے کسی اچھی نیت سے یہ تصویر وائرل نہیں کی۔ میں تو خود اس بات کا حامی ہوں کہ اگر ان کے اوپر یہ الزام غلط ہے تو پھر ان کو رہا کرنا چاہیے۔ اگر معاملہ صرف اظہار رائے کی آزادی کا ہے تو اس پر انہیں گرفتار کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر ان کا تعلق کسی پروپیگنڈا کے نیٹ ورک سے ہے تو پھر وہ اکیلے تو نہیں ہے، ان جیسے درجنوں لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا نیٹ ورک کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو فرانسک کی رپورٹ میں جن صحافیوں کا نام لیے گئے ہیں وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور وہ ان سے کہیں 4 ہاتھ آگے کام کرتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں تو پھر مجھے عرفان صدیقی صاحب یاد آ جاتے ہیں، جن کو ان کے گھر سے ہتھکڑی لگا کر لے جایا گیا تھا اور ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیں۔